अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में वो कौन था खन्नास की पुरस्कार दास्तान की लास्ट एपिसोड नंबर 7 में मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें अल्लाह की अमान में रहें और आपके नज़दीक कभी कोई गम ना आए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। लेकिन कहानी की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब और सुनते हैं आगे क्या हुआ। दोनों की नज़र एक साथ झूमते हुए दरख्तों पर पड़ी। एक सफ़ेद सा हेवला इन दरख्तों के दरमियान जैसे तैर रहा था। इनकी नज़र इस हेवले पर ही मरकूज हो गई। वो हेवला तेज़ी से हरकत करने लगा, एक दरख्त से दूसरे से तीसरे तक जाके फिर नज़रों से ओझल हो जाता और फिर किसी दरख्त में दिखाई देता। दोनों की आंखें हेवले के साथ साथ भटकने लगीं और साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगीं। रफ्ता रफ्ता वो हेवला ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा, फिर इन दोनों के बिल्कुल सामने आकर ज़मीन में जैसे जज्ब हो गया। अमारा और साहिल की सांसें गले में अटकी हुई थी। साहिल ने अमारा का हाथ पकड़ा। यहाँ से निकलते हैं। इन दोनों ने अभी कदम ही उठाए थे जो कि एकदम से इस जगह से जहाँ से हेवला जज्ब हुआ था सांपों के गुच्छे निकलने लगे। अमारा के हलक से चीख निकली और इन दोनों ने कदम पीछे की तरफ सुकेड़ लिए। सांप जमीन से मुसलसल निकल रहे थे और इन दोनों के गिर्द दायरे की सूरत में फैलते जा रहे थे। दोनों बौखलाए अपने इर्द गिर्द देखने लगे। सांपों ने इनके गिर्द एक दायरा सा खींच दिया था। इनके इर्द गिर्द सांप ही सांप थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगे। खौफ ने जैसे इनके जहनों को जकड़ लिया और इन्हें कुछ समझाई नहीं दे रहा था। साहिल ने अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाली। इसने इसका मैगजीन सेट किया तो अमारा ने इनके बाजों पर हाथ रखा। ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि ये सब जादुई अमल से हो रहा है। इन पर पिस्टल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या चुपचाप मौत को गले लगा लें? तुम भी अपनी पिस्टल निकालो, इन पर फायर करते हैं। जल्दी करो। साहिल के कहने पर अमारा ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। दोनों ने एक साथ सांपों के ऊपर फायर किया। उन्होंने हाथ रोके बगैर 5-6 फायर किए। गोलियां सांपों के जिस्मों पर लगी मगर इनको खराश तक न आई। वो ज्यों की त्यों इन दोनों की तरफ रेंगते रहे। फायर करने से सारे सांपों का रुख इन दोनों की तरफ हो गया। वो तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों के हाथ पांव फूल गए। अब इन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे सांप इनके पैरों के करीब आ गए। खौफ की इन सरसराहटों में कुरान पाक की आयत पढ़ने की आवाज़ इनके समाज से टकराई। आवाज़ इनकी बाएं जानिब से आ रही थी। उन्होंने अपने बाएं जानिब देखा तो उसामा और आरफीन खड़े थे। उसामा कुरान की आयत बुलंद आवाज में पढ़ रहा था। जिस तरह वो सांप जमीन से निकले थे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। साहिल और अमारा ने इत्मीनान का सांस खींचा। चंद ही सातों में वो सारे सांप गायब हो गए। साहिल और अमारा इन दोनों की तरफ बढ़ने लगे तो उसामा ने इन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। वो अभी तक आयत पढ़ रहा था। आयत मुकम्मल हुई तो वो दोनों खुद साहिल के करीब आ गए। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि ये आयत जो मैंने दी थी अपने पास रखो। अमारा ने अपने सर को झटका दिया। बिल्कुल जहन से निकल गया। खौफ ने तो जैसे हमारी अकल को ही माऊफ कर दिया। उसामा अमारा के करीब आया और उसके चेहरे की तरफ गहरी निगाह डाली। वो खौफ तो मैं तुम दोनों के चेहरों पर पढ़ रहा हूँ। खौफ को खुद पर इस तरह हावी करोगे तो इन बदरूहों का मुकाबला कैसे करोगे? वैसे ये सब कैसे हुआ? साहिल ने उसामा को सारी बात तफसील से बताई। उसामा ने साहिल की बात सुनकर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इसका मतलब है कि ज़रगाम को हमारे इरादे की खबर हो गई है। इसने हमारे लिए जाल बुनना शुरू कर दिया है, लेकिन हम भी सर पर कफन बांध कर निकले हैं। सांप तो गायब हो गए मगर वो मावराई मखलूक तो हमारे आसपास मौजूद है जो ये सब कर रही है। साहिल ने कहा। तो हम क्या इस जंगल में भटकते रहेंगे? अमारा ने पूछा। नहीं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कोई ना कोई सूरत निकल आएगी और अगर ना निकली तो हमें पैदल चलना होगा। फिलहाल तो ये पता लगाना है कि ये मावराई मखलूक है कौन सी
جو ہمارا راستہ روک رہی ہے، اسامہ نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ چاروں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے، پھر عارفین نے چڑھ کر کہا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے ہم اس طرح بیٹھ کر کسی ناگہانی آفت کا انتظار کریں۔ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ آؤ مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل بھی چڑھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم اس وقت کسی شیطانی طاقت کی زد میں ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکالنے لگے تھے۔ اسامہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تم آپس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ تم دونوں گاڑی چیک کرو، میں اور ہمارا اطراف پر نظر رکھتے ہیں۔ ساحل اور عارفین دونوں مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی نقص سمجھ میں آئے تو ٹھیک کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عارفین بونٹ بند کر کے ساحل کے پاس آیا۔ تم گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو، ہم مل کر دھکا لگاتے ہیں۔ اسے ہمارا اور اسامہ کو اشارے سے بلا لیا۔ پھر ان تینوں نے مل کر دھکا لگایا۔ تھوڑا آگے دھکیلنے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تینوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، مگر تھوڑی دور جا کے گاڑی پھر رک گئی۔ ان تینوں نے ایک بار پھر دھکا لگایا، مگر اس بار کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ شٹ! عارفین نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکلا اور سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے بغیر کیسے ہم زرگام کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ اسامہ ساحل کے قریب آیا۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا سامان نکال کر پیدل ہی چلتے ہیں۔ مین سڑک تک پہنچ کر شاید کوئی سواری مل جائے۔ ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی سامان گاڑی میں پڑا ہے۔ امارا نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی رائے لی۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اور عارفین نے گاڑی سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں اپنی ضرورت کا سامان چیک کرنے لگے۔ اسامہ نے بھی پھرتی سے اپنا بیگ نکالا، وہ بھی اپنا سامان چیک کرنے لگا۔ امارا نے بھی اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا لیا۔ اسامہ، عارفین اور ساحل نے اپنی اپنی کمروں سے اپنے بیگ باندھ لیے۔ اسامہ نے گاڑی لاک کی اور وہ سب وہاں سے پیدل نکل پڑے۔ زرگام اپنے خاص عمل سے فارغ ہونے کے بعد ساجد کو پکارتا ہوا لیونگ روم میں آیا۔ ساجد باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زرگام کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا اندر ہو گیا۔ زرگام صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زرگام کے قریب عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ صاحب، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ زرگام نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ نہیں، آج ناشتے کے لیے من نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اورنج جوس لاؤ اور میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں۔ جی بہتر۔ ساجد سر جھکائے کچن کی طرف چل پڑا۔ زرگام اپنے بیڈ سے پشت لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کا شیطانی ذہن کچھ پلان کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھیل رہی تھیں۔ انسانوں کو میں جب چاہوں اپنی شیطانی طاقتوں سے مسل سکتا ہوں، مگر یہ ہمذات خیام میری شیطانی طاقتوں کو للکار سکتا ہے۔ ایک ہمذات کا اعلان جنگ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرگام کا دماغ انہی سوچوں میں غرقوب تھا۔ ادھر ساجد کا ذہن اسے ایک شیطان سے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ وہ کچن میں بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر آج اس کے ایمان کی طاقت اسے ایک خناس کی غلامی سے روک رہی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایک خطرناک عمل کے لیے مجبور کر رہا تھا، مگر اس میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسامہ، امارا، ساحل اور عارفین گاڑی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک بار پھر وہی سفید سائے دکھائی دیے جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا، مگر وہ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھے، وہ سفید سائے پھر نمودار ہو گئے اور ان چاروں کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ ہوا میں معلّے کسی غیبی مخلوق نے ان چاروں کے گرد جیسے شیطانی طاقتوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ ان کے قدم اپنی جگہ گڑ گئے۔ وہ چاروں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ بھی جیسے کسی پراسرار قوت نے جکڑ لیے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے، مگر انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تین سفید سائے آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر وشا، حوریہ اور فواد کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بار ان کے روپ مختلف تھے۔ ان کے جسموں پر کفن تھا، چہرے زندگی کے نور سے عاری تھے۔ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ آئے ہوں۔ ان کے چہرے کی جلد سفیدی مائل تھی، ہونٹ سلیٹی اور آنکھیں سیاہ حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں۔ ان چاروں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ نظریں اوپر نہ اٹھا سکے۔ فواد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہمیں غور سے دیکھ لو۔ اس روپ میں اس لیے تمہارے سامنے آیا کہ کچھ دیر بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری موت یقینی ہے، مگر تم لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مگر اب بس، تم اپنی زندگیوں کو خیر بات کہہ دو۔ وشا اور حوریہ کے بدحیت چہروں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اوپر کی طرف اڑے اور فواد نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔
ان کے گرد دائرے کی شکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان چاروں نے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ تینوں شیطان ہمزاد فضا میں معلق ان چاروں کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ ساجد زرگام کے لیے گلاس میں اورنج جوس ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ کیبنٹ کے قریب کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا ذہن اسے جس کام کے لیے مجبور کر رہا تھا اس کے لیے وہ خود میں حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زرگام اپنی گرجدار آواز میں چلایا، ساجد! ساجد نے مزید کچھ اور نہ سوچا، اس نے کیبنٹ سے زہر کی شیشی نکالی اور 4 قطرے زہر کے اورنج جوس میں ملا دیے۔ اس نے چمچ سے ایک دفعہ اسے مکس کیا اور پھر اورنج جوس لے کر زرگام کے کمرے میں چلا گیا۔ زرگام کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے ساجد سے گلاس لیا اور اسٹول پر بیٹھ کر جوس پینے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اسے کسی قسم کا برا ذائقہ محسوس نہیں ہوا مگر تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ زرگام کا گلا چڑھنے لگا۔ وہ اپنا گلا تھام کر اکٹھا سا ہو گیا۔ زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں پھیل گیا جس سے اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا اسٹول سے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مارے تکلیف کے زرگام کی زبان گنگ ہو گئی مگر اس کی آنکھیں ساجد سے سوال کر رہی تھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زہر بہت تیز تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ زرگام کے سارے خون میں پھیل گیا۔ زرگام کا چہرہ سیاہ ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور پھر وہ ساجد کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ساجد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک ہی کمرے کی چیزیں ادھر ادھر گرنے کی آوازیں ساجد کی سماعت سے ٹکرائیں تو اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرگام کھڑا تھا۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف دیکھا۔ زرگام کی لاش جوں کی توں پڑی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا بھی زرگام ہی تھا مگر اس کا جسم باطنی اور غیر مرئی تھا اور زندگی سے بھرپور زرگام کی طرح حشاش بشاش تھا۔ ساجد کے پورے جسم سے کپکپی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاتل بن کر اپنے ہی مقتول کے سامنے کھڑا تھا۔ موت سے پہلے ہی زندگی اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ زرگام کے اس باطنی وجود کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو موت سے کچھ دیر قبل زرگام کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے ساجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ساجد کا جسم روئی کے گولے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چھت تک لے گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے ساجد کو چھت سے زمین پر پٹک دیا۔ کمرے کی زمین ساجد کے لہو میں رنگ ہو گئی۔ وہ بوڑھا کمزور شخص ایک ہی جھٹکے میں لقمہ اجل ہو گیا۔ وہ ہوائی جسم جو انتہائی طیش میں تھا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف بڑھا اور اس نے چکنا چور کر کے غائب ہو گیا۔ اسامہ، عمارہ، ساحل اور عارفین بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب ان کے جسموں کا آگ سے فاصلہ معمولی رہ گیا تھا۔ حوریہ اور وشا ان کو دینے والی اذیتوں پر ہنس رہے تھے۔ ایک ہی ساتھ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا وہ تینوں غائب ہو گئے اور آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ ان چاروں نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک تبدیلی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی بھی چیک کرنی چاہیے، اسامہ نے کہا۔ مشکل ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو مگر تم تسلی کر لو، ساحل نے بے دلی سے کہا۔ اسامہ بڑے یقین کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی میں چابی لگائی۔ گاڑی پہلے سیلف سے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، ہرے! ان تینوں نے گاڑی کی آواز سنی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے۔ جلدی سے بیٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں، اسامہ نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کہا۔ عمارہ کا سر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو غصے سے بولی، آہستہ چلاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تم سنبھل کر بیٹھو، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس علاقے سے نکلنا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ اسامہ تیز سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ زرگام کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ انہیں اکا دکا گھر ہی نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تحت نظر خالی زمینیں ہی زمینیں تھیں جن میں سرکنڈے اور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ شیشے اور میٹل سے بنے سلور کلر کے گیٹ کی طرف اسامہ نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے زرگام کی کوٹھی ہے مگر ہم اندر داخل کیسے ہوں گے؟ عمارہ اسامہ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے تم تینوں اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے بیگ پہن لو اور اپنی پسٹل لوڈ کر لو، پھر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنی پسٹل بھی لوڈ کی اور ان تینوں کی بھی اپنی پسٹل لوڈ کر دی۔ ساحل اپنا بیگ سیٹ کرتے ہوئے اسامہ کی طرف بڑھا۔
یہ جو کوٹھی کے ساتھ چھوٹا سا فلیٹ ہے، یہ زرگام کے ملازم ساجد کا فلیٹ ہے، اسامہ نے بتایا۔ کوئی یہاں سے ایک دم باہر آ گیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ساحل نے ایک بار پھر اس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عارفین نے اسامہ کی جگہ جواب دیا۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر ان تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے زرگام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے اوپری منزل میں 2 کمرے ہیں، جن میں سے ایک اس کا بیڈ روم ہے اور دوسرا وہ خاص کمرہ جہاں وہ عمل و بیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح دونوں میں سے کسی بھی کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل نے امارہ اور عارفین کو سمجھایا، بہت احتیاط سے، ہمیں اوپری منزل میں داخل ہونا ہے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے رسی نکالی جس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے زرگام کی کوٹھی کی بیک سائڈ کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے بالکنی کی گرل کی طرف کانٹا اچھالا۔ پہلی ہی بار میں کانٹا گرل کے ساتھ اٹک گیا۔ اسامہ کو تو اس طرح کے کاموں کی خاص ٹریننگ تھی، مگر ساحل اور عارفین نے بھویں اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر عارفین نے لب تر کرتے ہوئے پوچھا، گرل تو پکی ہے نا؟ ساحل نے بے وقوفانہ انداز میں جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے تھوڑی بنائی ہے۔ اسامہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلے میں جاتا ہوں پھر تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ کسی بندر کی طرح تیزی سے رسی سے لٹکتا ہوا گرل تک پہنچ گیا۔ گرل کے بالکل ساتھ ہی اس خاص کمرے کی کھڑکی تھی جہاں زرگام اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو پردہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اطراف میں بھی نظر دوڑائی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکتے ہوئے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا جہاں کانٹا اٹکا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین تو آرام سے رسی سے اوپر آ گئے، مگر امارہ کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسامہ نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اگر کانٹا پھسل گیا تو وہ رسی تھام لے گا، اس لیے وہ ہمت کرے۔ جب اس نے خود کو تنہا پایا تو ہمت کر کے رسی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ بھی بالکنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل نے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکا۔ شیشے کی ونڈو کے اندر جالی بھی نہیں لگی تھی، پیچ کھول کر آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوگا۔ لاک کھول لیں گے یار، عارفین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر نہ کھول سکے تو تم میرے پیچھے آؤ۔ اسامہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے ان تینوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسامہ کے قریب آ گئے۔ یہ ونڈو بھی شیشے کی تھی اور بغیر جالی کے تھی۔ اسامہ اور ساحل نے اندر جھانکا تو ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے، مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ونڈو کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا، تم ادھر ونڈو کے قریب کھڑے ہو کر اندر نظر رکھو، میں اور ساحل ونڈو کے پیچ کھولتے ہیں۔ امارہ ونڈو کے قریب پیچھے کی طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ عارفین بالکنی کے قریب کھڑا نیچے کے حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ساحل اور اسامہ نے بہت مہارت سے ونڈو کے پیچ کھول لیے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا، بہت خوب، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتے رہے؟ اسامہ نے امارہ کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اندر نظر ڈالتے ہوئے شیشہ احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاروں باری باری کمرے میں داخل ہو گئے۔ زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک زرگام کی تھی جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یا تو سانپ نے ڈس لیا ہے یا زہر دے دیا گیا، اور دوسری لاش کسی بوڑھے کی تھی جو خون میں لت پت تھا۔ اسامہ اور ساحل لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے؟ امارہ نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی ساجد کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ ساجد ہے، زرگام کا وفادار ملازم۔ کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ امارہ اسامہ کے قریب آ گئی۔ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا، تم جانتی ہو کہ کسی نے ساجد کو چھت کی طرف لے جا کے زمین پر پٹخا اور مارنے والا اس قدر طاقتور تھا کہ جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ مارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عارفین بھی تعجب خیز انداز میں آگے بڑھا۔ زرگام کا ہمزاد، جو جاتے ہوئے اپنا غصہ اس آئینے پر نکال گیا۔ تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا؟ زرگام کا ہمزاد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امارہ نے بوکھلائے ہوئے کہا۔
اسامہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ فی الحال یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے میں رستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تینوں جس طرح اوپر چڑھے تھے اسی طرح سے باری باری نیچے اتر گئے اور وہ چاروں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ آگے کیا پلان ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب ہم مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، امید ہے کہ سفر میں یہ بدروحیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ فی الحال تو زرگام کی موت نے ان کا طلسم توڑ دیا ہے، اسامہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمذات ہمارا تعاقب نہیں کریں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمذات اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے جو ان کا اصل مسکن ہے۔ اسامہ کی اس ادھوری سی بات پر امارہ نے پوچھا۔ اٹل؟ کہاں؟ کون سی جگہ؟ مری میں، جہاں ہم جا رہے ہیں، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مری میں؟ مگر کہاں؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم مری پہنچ جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیں گے، پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران ہی سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دے دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریبی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے چھتر پارک کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا ہی فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ پیٹراکس کے علاقے میں ہوا تھا، جو چھتر پارک سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ہاں، ہم پیٹراکس میں ہی ٹھہریں گے، اسامہ نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیٹراکس کا بورڈ دکھائی دینے لگا۔ پیٹراکس کا علاقہ شروع ہوتے ہی اسامہ سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ امارہ نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہوٹل یا فلیٹ نظر آ جائے۔ ہوٹلز کے لیے جگہ ٹھیک نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، ہمیں اس جگہ کام ہے، یہیں ٹھہر جائیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اسامہ، ادھر فلیٹس ہیں، امارہ نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی اس طرف نظر دوڑائی۔ ہاں، فلیٹس تو ٹھیک لگ رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں، اسامہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گاڑی کی طرف آیا۔ سامان نکال لو، ایک فلیٹ مل گیا ہے۔ ان سب نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور فلیٹ کی طرف بڑھے۔ اسامہ کے ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کمرے کی طرف سامان رکھا اور تھکاوٹ سے قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اسامہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر آیا۔ چھوٹا سا فلیٹ 2 کمروں، ایک باتھ اور ایک کچن پر مشتمل ہے۔ ایک کمرے میں ہم تینوں ٹھہر جائیں گے اور ایک کمرہ امارہ کو دے دیں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ بھی ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ عارفین اور ساحل نے صوفے کی گدیاں اٹھائیں اور اپنے سر کے نیچے رکھ لیں۔ تھکاوٹ کے باعث کب ان سب کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ سارا سامان بھی کمرے میں بے ترتیب گرا پڑا تھا۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بیل کی آواز سے امارہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بے خوابی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ کارنر ٹیبل پر ریڈ کلر کا پی ٹی سیل سیٹ پڑا تھا جس کی بیل بج رہی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فون تک پہنچی۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ ریسیپشن سے مینیجر بات کر رہا تھا۔ میڈم، آپ نے کچھ کھانے کا آرڈر دینا ہو یا چائے منگوانی ہو تو بتا دیں۔ امارہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ مینیو بھیج دیں، میں آرڈر دے دوں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، مینیجر نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، امارہ نے جوس کے ڈبے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیو کارڈ امارہ کی طرف بڑھایا۔ امارہ نے جوس کے ڈبے ٹیبل پر رکھے اور اس سے کارڈ لے کر پڑھنے لگی۔ 2 ڈشز، 2 ٹرے ایگ فرائیڈ رائس، 6 کباب، سلاد اور رائتا۔ یہ کہہ کر امارہ نے کارڈ ویٹر کو دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد امارہ نے جوس کے ڈبے اٹھائے اور فریج میں رکھ دیے۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد امارہ اسامہ کے پاس آئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ اسامہ، اس نے معمولی سی جھرجھلی لی اور پھر سو گیا۔ امارہ نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اٹھو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اس بار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہی ہو؟ 5 بج رہے ہیں۔ امارہ کی زوردار آواز پر اسامہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اتنا وقت ہو گیا ہے؟ اب تم ان دونوں کو بھی اٹھاؤ، میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، تم سب اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر امارہ اٹھ گئی۔
اسامہ نے ساحل اور عارفین کو بھی اٹھایا اور وہ تینوں ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ امارہ نے اس کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کھانے کے ساتھ ویٹر نے کولڈ ڈرنکس بھی رکھ دیں۔ میڈم کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو فون پر بتا دیجیے گا، یہ کہہ کر ویٹر چلا گیا۔ سب جلدی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اسامہ نے ویٹر کو بلایا کہ برتن لے جائے اور ساتھ چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ویٹر ٹرالی لے کر آیا تو امارہ نے برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھ دیے۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کیا اور پھر برتن لے گیا۔ امارہ نے تینوں کو چائے سرو کی۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم پیٹروکس کے کس علاقے میں ٹھہریں گے؟ مری تو اس سے کافی دور ہے۔ نہیں، مری اس سے زیادہ دور نہیں، بس چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اسامہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق ان چاروں نے پیٹروکس کے کس علاقے میں پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی؟ ان پر پرخطر پہاڑوں میں ہم ان کا سراغ کیسے لگائیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کالا جادو کرنے کے لیے انہوں نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہوگا؟ میں سب جانتا ہوں، اسامہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ آخر امارہ سوال کے بغیر نہ رہ سکی۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ امارہ کے سوال پر اسامہ تب کیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو چائے کا کپ الٹ گیا۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ امارہ جلدی سے ٹیشو لے کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی تو اس نے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیا۔ اس نے امارہ کو شانوں سے پکڑا اور اپنی دہکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کتنی بار روئے تھے اور کتنی بار ہنسے تھے۔ جب زندگی ان سے دامن چھڑا رہی تھی تو وہ کتنا تڑپے تھے۔ ان کی آخری چیخیں تک میری سماعت میں گونج رہی ہیں۔ اسامہ کی آنکھوں کا کلر بدل چکا تھا، اس کی آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں۔ امارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپائے بغیر پوچھا، تم ہو کون؟ اسامہ خاموشی سے امارہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسامہ کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے امارہ کو شانوں سے پکڑا تھا۔ ساحل اور عارفین امارہ کے قریب بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ اسامہ نے مشن پر آنے سے پہلے یہ بات ہم سب سے کہی تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ساحل نے امارہ سے کہا تو عارفین نے منہ بسوڑتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا۔ چھوڑو یار، تم اس کی حمایت مت کرو، لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے امارہ سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز تم لوگ آپس میں بحث مت کرو، یہ کہہ کر امارہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ امارہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ امارہ گرل کے پاس کھڑی تھی جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی بار لگی تھی۔ اسامہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسامہ کو قریب دیکھ کر امارہ وہاں سے جانے لگی تو اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، امارہ غصے سے بولی۔ مگر مجھے تو بات کرنی ہے، مجھے تمہاری بات نہیں سننی، امارہ جھٹکے سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ بالکنی میں کھڑا رہا۔ فلیٹ کے باہر چھوٹا سا لان تھا۔ اس نے دیکھا کہ امارہ لان میں ٹہل رہی ہے۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لان کی طرف چل پڑا۔ امارہ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی امارہ کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کمتر نہیں سمجھا۔ انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا چاہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی دوران میں ساحل بھی ان کے پاس آ گیا۔ امارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اسامہ نے اسے ایک بار پھر پکارا، پلیز امارہ، میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ اس بار ساحل نے امارہ کا راستہ روک دیا۔ امارہ، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک خاص مشن پورا کرنے آئے ہیں، ایسا مشن جس میں ہم نے زندگی کا جوا کھیلنا ہے۔ ہم میں سے کون لقمہ اجل ہو جائے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم اس طرح کسی سے سوال پوچھنے پر بھڑکو گے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امارہ وہاں سے چلی گئی۔ ساحل اسامہ کے قریب آیا، کیا پروگرام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت برباد ہو گیا، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر فلیٹ میں چلے گئے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عارفین اور امارہ اپنے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہے تھے۔ اسامہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، اچھی بات ہے، تیاری کر لو، ہم بس 10-15 منٹ کے بعد نکلتے ہیں۔ سب نے اسامہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی دیو ہیکل پہاڑ دکھائی دینے لگے، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसामा ने साहिल से गाड़ी रोकने को कहा। साहिल ने सड़क से उतरते हुए एक घने दरख्त के करीब कच्ची जगह पर गाड़ी पार्क की। वो सब गाड़ी से बाहर निकल आए। उसामा दरख्त के करीब खड़ा हो गया। यही वो जगह है जहाँ इन 4 लड़के लड़कियों ने कॉलेज की बस से छलांग लगाई थी। ये तो बहुत गहरी और ख़तरनाक खाइयाँ हैं। इन सब ने किस तरह छलांग लगा दी? इस तरह छलांग लगाने के बाद किसी के ज़िंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चारों जिंदा रहे और उन्होंने एक खंडर नुमा रेस्ट हाउस में पना लिया और नापाक सिफली अमल भी किए। मगर कैसे? यहाँ नीचे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। साहिल ने हैरत में डूबे हुए लहजे में पूछा। उसामा ने उंगली से नीचे खाई की तरफ इशारा किया। तुम वो पहाड़ नहीं देख रहे? और साथ ही लंबे लंबे चीड़ के दरख्त। बेशक उन्होंने छलांग मार के जिंदगी और मौत का जुआ खेला था, मगर तकदीर ने इनका साथ दिया और वो लुकमे अजल नहीं हुए। वो किसी पहाड़ पर अटक गए होंगे या किसी दरख्त से लटक गए होंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो चारों पहाड़ों की गारों के जरिए रेस्ट हाउस तक पहुंचे। आरफीन ने खौफ से कंधे उचकाए। हमें भी क्या इन गारों के जरिए रेस्ट हाउस तक पहुंचना होगा? हाँ, हम इन गारों के जरिए ही इस पुरस्कार रेस्ट हाउस तक पहुंचेंगे, लेकिन हम इन चारों की तरह यहाँ से छलांग नहीं मारेंगे। थोड़ा सा आगे जाके नीचे जाने का पैदल रास्ता है। चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं, आगे जाके रुकते हैं, साहिल ने कहा। और फिर वो चारों गाड़ी में बैठ गए। थोड़ा आगे जाके साहिल ने गाड़ी रोकी और चारों अपना अपना बैग पहन के नीचे उतर गए। उसामा पहाड़ के टूटे हुए नोकीले हिस्सों की तरफ बढ़ा तो इसने बुलंद आवाज में कहा, हाँ, यहाँ एक सड़क है। अमारा और आरफीन उसामा के साथ साहिल की तरफ बढ़े। उसामा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही वो गार है। उसामा सबसे पहले गार में दाखिल हुआ, फिर तीनों इसके पीछे पीछे गार में दाखिल हो गए। गार खुली और कुशादा थी, जिसकी वजह से वो सारे बासानी आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, गार में तारीकी बढ़ती जा रही थी। वो टॉर्चों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। गार की तारीकी के साथ इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर वहम होता जा रहा था कि कोई खतरनाक जानवर इनके सामने आ जाएगा। तकरीबन आधा घंटा वो इस सुरंगनुमा गार में चलते रहे। छोटे छोटे जहरीले जानवर रास्ते में दिखाई देते रहे, मगर किसी खतरनाक जानवर का सामना नहीं हुआ। गार में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। लगता है कि ये गार बाहर खुल रही है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। वो सुरंगनुमा गार एक बड़े से खुले हिस्से में जाके ख़त्म हो गई। साहिल सबसे आगे था। इसका ध्यान उसामा की तरफ था। उसामा, मगरिब का वक्त हो गया है। वो रेस्ट हाउस और कितनी दूर है? थोड़ी देर के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, उमारा ने उसामा से कहा। समझो कि हम पहुंच गए। इसी पहाड़ के पीछे वो रेस्ट हाउस है। वहां पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। ये कहकर उसामा इस पहाड़ के साथ साथ मोड़ काटते रास्ते की तरफ चल पड़ा। वो तीनों इसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद ही इन्हें वो खंडर नुमा रेस्ट हाउस दिखाई देने लगा। इस जगह के करीब पहुंचे तो सब साख्त हो गए। वाह, अमेजिंग! ये जगह तो किसी अजूबे से कम नहीं। अमारा ने मबहूत नजरों से इस जगह को देखा। आरफीन रेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़े। उसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर दरवाजे के आगे पड़ा हो, जबकि दरवाजे के आगे कोई चीज़ नहीं थी। उसामा और अमारा भी इन दोनों के करीब खड़े थे। उसामा ने इन्हें दरवाजे से पीछे हटने का इशारा किया। वो दोनों पीछे हट गए। उसामा ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। इसके सिर्फ छूने से ही दरवाज़ा चटाक से 2 हिस्सों में खुल गया। ये कैसे? अभी अल्फाज आरफीन के मुंह में ही थे कि साहिल ने अपनी उंगली लहराते हुए इशारा किया। सवाल नहीं। वो सब अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा चटाक से खुद ब खुद बंद हो गया। अमारा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा और फिर चल पड़ी। अमारा साहिल के साथ आगे बढ़ी। कमरों में बहुत अंधेरा था। वो टॉर्चों की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने रेस्ट हाउस के सारे कमरे देखे। कमरों में पड़ा फर्नीचर गल सड़ गया था। सैकड़ों सालों से जैसे कोई इस रेस्ट हाउस में नहीं आया था। रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बात पर मुश्तमिल था। अमारा ने साहिल से कहा। वो चारों इस रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। साहिल और अमारा एक कमरे में दाखिल हुए जो गालिबन बेडरूम था, जिसके फर्श पर मिट्टी की इतनी मोटी तह थी कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस मिट्टी के तह के नीचे किस तरह का फर्श होगा। हर कमरे में दाखिल होते हुए पूरे जिस्म से खौफ की सनसनी सी दौड़ जाती थी। वो सब हॉल नुमा कमरे में आ गए। अमारा आतिशदान के करीब खड़ी थी। यहाँ से थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं। अमारा और साहिल दोनों मिलकर वहाँ से फर्श साफ़ करने लगे और उसामा और आरफीन आतिशदान में लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगे। कुछ टूटी हुई कुर्सियों के टुकड़े गिरे हुए थे। आरिफीन ने वो टुकड़े भी आतिशदान में जोड़ दिए।
اسامہ نے لائٹر سے آگ لگا دی۔ آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے نہ صرف ان کو حرارت ملی بلکہ کمرے میں سرخی مائل سی روشنی بھی پھیل گئی۔ تھوڑا سا حصہ صاف کرنے کے بعد وہ چاروں سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ امارا نے اپنی کمر سے بیگ اتارا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ عارفین نے اپنے کندھے سکیڑتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے اور تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ امارا نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ ساحل امارا کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی، پورا ریسٹ ہاؤس گمبھیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پرسکون خاموشی میں بھیانک راز پنہاں تھے۔ ہوا بھی جیسے سازش میں شامل ہو گئی تھی، اور گھنے درختوں کے جھنڈ بھی جن میں کچھ تھا اور اس کے پتوں میں معمولی لرزش تک نہ تھی۔ دھیرے دھیرے شیطانی قوتیں جیسے اس ریسٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ امارا نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 6 شورمے رول تھے۔ اس نے وہ رول اپنے تینوں ساتھیوں کو دیے۔ ہم نے تو کھانے کا کچھ اور سامان رکھا تھا، یہ شورمے کہاں سے آ گئے؟ ساحل نے شورما لیتے ہوئے کہا۔ امارا بھی اپنا شورما لے کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں نے یہ ہوٹل سے لے لیے تھے، میرا خیال تھا یہ کھانے کی کمی پورے کر دیں گے۔ اسامہ نے اس کا لقمہ لیا۔ ویری ٹیسٹی، یہ اچھا کیا تم نے۔ چاروں مزے لے لے کے شورما کھانے لگے۔ دائرے میں بیٹھنے کے بعد انہیں عجیب سا اطمینان تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ویسے تمہارے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تو ہے کہ ڈھنگ سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ امارا نے لاپرواہی سے کہا۔ اسامہ اس کے تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تم اب تو مجھ سے ناراض نہیں؟ امارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شورما کھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسامہ کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور پھر دوبارہ ایسی ویسی بات کہنی ہے۔ اسامہ نے اپنا شورما تھامے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں کان ضرور پکڑتا۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑے پیچیدہ ہو مگر انسان اچھے ہو۔ اسامہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شکریہ۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ چاروں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، کوئی سورہ یاسین تو کوئی چاروں کل۔ انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے رب کا ہی سہارا تھا۔ امارا، ساحل اور عارفین کی آنکھ لگ گئی۔ اسامہ نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی جو گہری نیند سو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ وہ تھوڑی دیر ہی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ بالآخر اس کا تھکا ہوا جسم ہار گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کر سو گیا۔ طلوع آفتاب کی منجلی شعاعیں جب ان کے ساتھ اٹکلیاں کرنے لگیں تو امارا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ راتوں رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے، جب ریسٹ ہاؤس نیا نیا تعمیر ہوا ہوگا۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا۔ ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس نے پہلے کہ امارا انہیں کچھ بتاتی ان کی حالت بھی امارا جیسی ہوگی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے، جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوف زدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارا خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں کچن کی طرف بھاگ گئے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریب ہی میز پر گرم گرم ناشتہ سجا ہوا تھا۔ وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سہمی سہمی نظروں سے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ امارا نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ ہمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے دوستوں نے کیا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور امارا کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ امارا نے خنجر نہیں پکڑا۔
یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا۔ تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کے بولا، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس سے اپنی انگلی اپنے خون پر رکھی اور دیوار پر گندا پراسرار تحریر کا جواب لکھنے لگا۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ مارا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں امارہ، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، اس طرح چھپ کے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ امارہ کی دل سوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی سن نہیں رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی بازگشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے ایک کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سر تپا کام کے رہ گیا۔ امارہ درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ امارہ، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہک اٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا امارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے امارہ کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امارہ، میرا ہاتھ پکڑ لو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ روتی ہوئی امارہ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے لبوں پہ تصحیح آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، امارہ! امارہ کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگھاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگرز لگاتے ہوئے بامشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ ہمزاد اسی طرح تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسامہ نے جبیں پیمائی کرتے ہوئے خود کلامی کی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا، امارہ، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا تو بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانک کر دیکھا، غالباً یہ تہہ خانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں اسامہ کے سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بوکھلا گیا اور ٹارچ کی روشنی میں نوازوں کی سمت میں بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس کے قدم اسے نوازوں تک لے گئے۔ گھٹی گھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو اس نے میز کے نیچے دیکھا تو امارہ میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔ عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارہ جیسی تھی۔ اس نے امارہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خود کو سنبھالو امارہ، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارہ کو کھولا اور پھر دونوں کی۔ ان کی یہ حالت دم کشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی سے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث نڈھال ہو گئے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارہ نے تھکی تھکی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا، تم کچھ دیر اور تہہ خانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں تمہیں ملتی۔
اسامہ نے امارہ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہ ہو۔ امارہ کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا۔ ہاں، اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے۔ اور تم؟ عارفین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ امارہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ، امارہ نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارہ نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی، مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔ ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارہ کو لے جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر اسامہ اور امارہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس خوشگوار قدرتی ماحول سے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ ان کے آس پاس اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت تھے۔ زمین پر کچھ خودرو جھاڑیاں تھیں جن پر جامنی رنگ کے خوبصورت پھول اس قدر زیادہ تھے کہ اس نے پوری زمین کو ہی جامنی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اسی دوران عارفین کی آواز امارہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ واو، کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں! یہ تو خود رو جھاڑیوں کے پھولوں پر بھی اس طرح بیٹھی ہیں جیسے گلاب پر بیٹھی ہوں۔ اسامہ اور امارہ نے ایک ساتھ ہی ان پھولوں کی طرف دیکھا۔ دل فریب رنگوں کے پروں والی خوبصورت تتلیاں جامنی پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے تتلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسامہ برقی سرعت سے اٹھا۔ اس نے بیگ سے ایک چاک اور چھوٹی سی کتاب نکالی۔ جلدی سے دائرہ کھینچا، اس نے امارہ کو چوک دیتے ہوئے کہا، اور خود کتاب سے اونچی آواز میں خاص آیات پڑھنے لگا۔ وہ آیتیں پڑھتا رہا اور امارہ دائرہ کھینچتی رہی۔ دائرہ مکمل ہو گیا تو اسامہ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ سب دائرے میں ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ہم اس دائرے میں محفوظ ہیں، جو بھی دائرے سے نکلا وہ ہمزاد کا شکار بن جائے گا۔ لیکن مجھے تو آس پاس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارفین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تو اسامہ نے اپنے لبوں پر انگشت رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسی انگلی سے تتلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ سمیت ان تینوں کی نظریں ان تتلیوں کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ تتلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جامنی پھول بالکل چھپ گئے۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی نکل کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی، پھر وہ چیڑ کے درخت کے پاس جا کے جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کے پروں کی حرکت رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تتلی وشا کے سراپا وجود میں تبدیل ہو گئی۔ وشا کا لباس اسی طرح کا تھا جس طرح کے رنگ اس تتلی کے پروں میں تھے۔ وہ اس ملٹی کلر کے گاؤن میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغاوت تھی، چہرے پر کھچاؤ تھا، پیشانی پر شکنیں تھی۔ وہ دائرے کے گرد بے چینی سے ٹہلنے لگی اور پھر اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے اندر کوئی الاؤ سلگ رہا ہو۔ وہ شرابور نگاہوں سے ان چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کے قریب سفید ہیولا نمودار ہوا جو حوریہ کے وجود میں ڈھل گیا۔ دائرے میں ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور مدہوش نظروں سے ان خوبصورت بلاؤں کو دیکھنے لگے جو ان چاروں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حوریہ نے سفید فراک پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال بے جان اور خشک تھے، چہرے میں زندگی کی رمق نہیں تھی، وہ خشک جلد، آنکھیں سرد اور پتھرائی ہوئی، گویا کہ وہ کسی مردے جیسی ہی تھی۔ اچانک کسی عورت کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ غالباً یہ آوازیں اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھیں جس کے خوبصورت سبزے سے بھرے دامن میں وہ سب کھڑے تھے۔ آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی، دلسوز آواز کسی ادھیڑ عمر عورت کی لگ رہی تھی جو اس قدر بے حال تھی کہ جیسے اس میں رونے کی سخت بھی نہ رہی ہو۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف تذبذب سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ درد میں ڈوبی آواز ان کے دل دہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان نکلا جس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ لانگ کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی جس نے اس کا چہرہ اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آدھی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو زرغام نے مرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ پھر جو نظارہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان چاروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جوان امارہ کی والدہ رابعہ کو بازوؤں میں پکڑے
पत्थरों पर घसीटता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था। राबिया नीम बेहोशी की हालत में सिसकियां ले रही थी। इसके जिस्म से जगह जगह खून रिस रहा था। अमारा चीखती चिल्लाती दायरे से भागने लगी तो उसामा ने इसे अपने मजबूत बाजू में जकड़ लिया। पागल हो गई हो, यह सब नज़र का धोखा है। वो शख्स ज़रगाम है और वो सब मिलकर ड्रामा रचा रहे हैं हमें दायरे से बाहर निकालने के लिए। अमारा उसामा के बाजू पर मुक्के मारने लगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मेरी माँ मौत के दहाने खड़ी है और तुम मुझे रोक रहे हो। होश से काम लो। उसामा ने अमारा पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। साहिल और आरिफीन भी ये मंजर देखकर तड़प उठे थे। साहिल ने तैश भरी नज़रों से उसामा की तरफ देखा। पागल अमारा नहीं बल्कि तुम हो गए हो। वो लोग आंटी को जान से मार देंगे और ये हौलनाक मंजर हम यहाँ खड़े खड़े नहीं देख सकते। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं दायरे से बाहर निकलूंगा। तुम तीनों इधर ही रहो दायरे में, उसामा ने साहिल को समझाया। अमारा उसामा की गिरफ्त में ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी, मगर वो खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ा ना पा रही थी। वो पुरस्कार नौजवान राबिया को घसीटता हुरिया और वशा के करीब लाया। राबिया दर्द से कराह रही थी और वो दोनों इसके दर्द से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। इनके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मजबूत आसाब की मालिक है जो अभी तक जिंदा है, वरना जिस बेदर्दी से तुम इसे घसीटते हो ला रहे हो, इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। हुरिया ने अपनी सर्द आंखों से राबिया की तरफ देखते हुए कहा और फिर इसके करीब बैठ गई। इसने अपना हाथ राबिया की गर्दन की तरफ बढ़ाया और फिर पीछे से खींच लिया। नहीं, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए, हमें तो लाश टुकड़ों में चाहिए। पुरस्कार नौजवान खफीफ सा मुस्कुराया और इसने सामने पहाड़ की तरफ हाथ से इशारा किया। चंद ही सातों में पहाड़ के पीछे से बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर थोड़ी ही देर में भेड़िया नुमा खौफनाक कुत्ते पहाड़ से नीचे उतरने लगे। वो तादाद में 7 थे। वो भौंकते हुए हमले के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। अमारा ने देखा कि वो खूंखार कुत्ते इसकी माँ की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसने अपना पाँव जोर से उसामा की टांग पर मारा। उसामा ने एक झटका लिया मगर इसने अमारा को नहीं छोड़ा। वो शहूरिया और वो नौजवान मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो राबिया की मौत का तमाशा देखने के लिए बेचैन भी थे। कुत्ते राबिया के करीब आ चुके थे। राबिया खूंखार कुत्तों को अपनी तरफ बढ़ता देख के अपने जख्मी वजूद को घसीटती हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके जिस्म से खून रिसकर ज़मीन को रंग रहा था। खुद को उसामा की गिरफ्त से छुड़ाने की जब सब कोशिशें नाकाम हो गईं तो अमारा ने इसके हाथ पर काट लिया। उसामा ने अपना हाथ झटका तो वो इसकी गिरफ्त से निकल गई। उसामा ने इसे रोकना चाहा मगर वो दायरे से बाहर निकल गई। उसामा भी इसके पीछे दायरे से बाहर निकल आया। अमारा अपनी जख्मी माँ की तरफ लगी मगर जो ही इसने अपनी माँ को छुआ वो स्याह धुएं में तब्दील होकर फवाद का रूप धार गई। अमारा ने पथराई आंखों से शिकारी कुत्तों की तरफ देखा तो वो कुत्ते हवाई वजूद की तरह गायब हो गए। अमारा चीख कर उसामा के शाने से जा लगी। पुरस्कार नौजवान ने अपने सर से टोपी पीछे की और ख़ुद को बेनकाब कर दिया। वह ज़रगाम ही था। साहिल और आरफीन भी दायरे से बाहर आ चुके थे और दायरा भी मिट चुका था। उसामा और अमारा आगे खड़े थे और साहिल और आरफीन इनके पीछे खड़े थे। साहिल और आरफीन को यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, मगर फिर भी इनके हौसले पुख्ता थे। मौत को इस कदर करीब पा के भी इनके चेहरों पर डर के तासुरात नहीं थे, क्योंकि वो जहनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार थे। ज़रगाम मुस्कुराता हुआ इनके करीब आया। तुम चारों हमसे मुकाबला करने आए थे। तुम चारों को तो हम चींटियों की तरह मसल सकते हैं, लेकिन तुम चारों से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारे साथ एक सौदा कर लो, हम तुम चारों की जान बख्श देंगे। तुम ख़याम को हमारे हवाले कर दो। हम ख़याम के बारे में कुछ नहीं जानते, उसामा और अमारा ने जवाब दिया। ज़रगाम ने ज़ोरदार कहका लगाया, तुम चारों मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम चारों को यहाँ तक लाने वाला कौन है? तुम चारों को हम तक कैसे पहुँचाया? इस रेस्ट हाउस में काले जादू का अमल कैसे हुआ? ये सब बताने वाला ख़याम है। ये कहकर ज़रगाम उसामा के करीब आया और इसकी आंखों में आंखें डाल दी। थोड़ी देर के बाद वो तैश में झटके से पीछे हटा। इस वक्त वो इसके वजूद में नहीं है। फिर इधर उधर देखकर चिल्लाने लगा, ख़याम हमारे पास आओ। उसामा ने बहुत होशियारी से अपने बैग से एक कपड़े की पोटली निकाल ली, जिसमें एक काफूर की डली के साथ चिकनी मिट्टी के 4 छोटे छोटे गोले थे जिस पर ख़ास अमल किया गया था, और इन पर ज़रगाम, विशा, हुरिया और फवाद के नामों के हिंसे कंधा थे। जिस पहाड़ के दामन में वो सब खड़े थे, इसके करीब एक छोटी सी आबशार बह रही थी, जो कि नीचे गिर के चश्मे की सूरत इख्तियार कर रही थी। इसने एहतियात से वो पोटली अमारा के हाथ में थमा दी और सरगोशी के अंदाज में कहा, इसे चश्मे की तरफ उछाल दो। अमारा ने फ़ौरन वो पोटली चश्मे की तरफ उछाल दी। जो ही वो पोटली पानी में गिरी, वो सारे हमसात गायब हो गए। उसामा ने अमारा का हाथ पकड़ते हुए आरफीन और साहिल की तरफ देखा। निकलो यहाँ से।
ساحل اور عارفین اسامہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسامہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کے کٹاؤ دار حصے میں قدم رکھتے ہوئے پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ اسامہ اور عمارہ کوئی بات کیے بغیر بس بھاگ رہے تھے۔ کہاں جانا چاہتے تھے؟ ساحل اور عارفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے اسامہ کو پکارا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر زرگام پھر ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں کوئی قریبی جگہ دیکھ کے چھپ جانا چاہیے۔ اسامہ نے بھاگتے بھاگتے ہی اونچی آواز میں کہا، قریبی نہیں، محفوظ جگہ پر۔ جب قریب ہی ہے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اسامہ ایک پہاڑ کے قریب کھڑا تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار دکھائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہی جگہ مناسب ہے، اسامہ نے ساحل سے کہا، اور پھر سب نے اپنی اپنی ٹارچیں آن کر لیں اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کافی گہری اور کھلی تھی۔ وہ سب مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ ہم کس طرح اب چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بدروحیں کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، عمارہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، جب تک وہ مٹی گولے پانی میں نہیں گھل جاتے وہ ہمزاد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم ان کی گرفت سے آزاد ہیں، مگر ہمیں اس دوران اپنے بچاؤ کا اگلا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ مٹی کے گھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے قریب ہو گئے۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فی الحال تم کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ، میں کہیں سے چکنی مٹی ڈھونڈتا ہوں، ہمیں مٹی کی گولیاں اور بنانی ہوں گی۔ اسامہ کی بات سن کے عمارہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ چکنی مٹی ڈھونڈتی ہوں۔ ساحل اور عارفین غار سے باہر جا کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اسامہ اور عمارہ فوری اٹھ کر چکنی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں غار سے باہر چلے گئے۔ انہیں جلد ہی چکنی مٹی مل گئی۔ وہ چکنی مٹی لے کر غار میں آ گئے۔ اسامہ نے ایک بڑا سا چپٹا پتھر لیا اور اس کے اوپر مٹی رکھ دی۔ عمارہ نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسامہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسامہ نے مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندنا شروع کر دیا۔ جب مٹی تھوڑی سی گن گئی تو اس نے کوئی خاص عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھتا جاتا اور گوندی ہوئی مٹی میں پھونک مار کے اسے پھر گوندنا شروع کر دیتا۔ اس نے 3 دفعہ مٹی کو گوندا اور 3 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اور پھر اس نے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی سی 12 گیندیں بنا لیں۔ عمارہ حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک ریٹائرڈ میجر یہ سب کیسے جانتا ہے۔ ساحل اور عارفین نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی۔ اسامہ نے مٹی کی وہ گولیاں آگ میں جھونک دیں اور ایک لکڑی کی چھڑی سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سردی بھی بہت زیادہ شدید تھی۔ وہ سارے آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ اسامہ، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب آگے ہمیں جو کرنا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ عمارہ اور عارفین بھی اسامہ کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ عمارہ نے فوراً کہا، اسامہ، ہم صرف مرنے کے لیے ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات بس یہیں تک تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حالات بتائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارا پلان ہے۔ ایسے ہی تو ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اسامہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کیا پلان ہے؟ ہمیں ابھی تو بتا دو، نہ جانے دوبارہ ہم اس طرح مل کر بیٹھ سکیں یا نہ بیٹھ سکیں۔ ساحل نے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں تھوڑا قریب ہونے کے لیے کہا اور پھر انہیں پلان بتایا۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے، ساحل نے کہا۔ ہاں، ہم نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اسامہ نے کپڑے کی پوٹلی اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر عمارہ اور عارفین بھی کھڑے ہو گئے۔ عمارہ اپنا بیگ اٹھا کے اسامہ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اپنے بیگ سے پوٹلی نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تم یہ پوٹلی مجھے دے دو، میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسامہ نے پوٹلی عمارہ کے بیگ میں ڈال دی اور اس کے شانے پہ دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس وقت اس کے ٹارگٹ پر ہیں، کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ عمارہ نے اس بات میں سر ہلا اور پھر گویا ہوئی۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس جگہ سے تلاش شروع کرنی چاہیے جہاں ہمیں زرغام نے قید کیا تھا۔ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا رہے گا تو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ عمارہ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عارفین جلدی سے بولا، اور اگر کسی نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ تہہ خانہ ہماری مشترکہ قبر بن جائے گا۔ ساحل تب کر بولا، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال دیا کر۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ عمارہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ جگہ بالکل کسی لیب جیسی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وقت سے کچھ مل جائے۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھوں گا، جو ہی خطرہ محسوس کروں گا آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے ادھر ہی جاتے ہیں، اسامہ نے کہا، اور وہ سب وہاں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے، اسی لیے جلدی ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح کی دہشت ان کی رگوں میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ اب انہیں ایک پل کا بھروسہ بھی نہ تھا کہ کب ہمزاد ان پر حملہ کر دیں۔ وہ ہال نما کمرے سے گزرتے ہوئے صحن کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہہ خانے کے دروازے کے قریب آئے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کے دروازے کو
کلپ کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ دروازہ کھل کر سرکتا ہوا ایک فریم میں داخل ہو گیا۔ ساحل دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہا اور اسامہ، امارہ اور عارفین سیڑھیوں کے زینے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے وہی گھٹن اور بدبودار ماحول تھا، مگر ان کی مجبوری تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سارے ٹیبلز کے دروازوں کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں بہت گندگی اور غلاظت تھی۔ انہوں نے اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ بالکل کسی پراسرار لیبارٹری جیسی تھی۔ لمبے لمبے ٹیبلز پر بڑے بڑے سٹینڈ تھے جن میں شیشے کے چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے جار پڑے تھے۔ ان جاروں میں چھوٹے چھوٹے اسٹف تھے اور کئی جانوروں کے جسم کے نازک حصے لیکوڈ میں بھگو کر رکھے گئے تھے۔ سہ، الو اور سانپ کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر زمین پر ایسے ہی پھینکے ہوئے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تینوں تہہ خانے کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ عارفین ٹیبلز کی چیزیں چیک کر رہا تھا اور اسامہ تہہ خانے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ امارہ کو ایک کتابوں کی الماری نظر آ رہی تھی اور وہ اس میں خاص کتاب ڈھونڈ رہی تھی جس سے انہیں کچھ مدد مل سکے۔ امارہ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسامہ نے کہا۔ اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی، پر اچانک اس کی توجہ تہہ خانے کی ایک دیوار پر مرکوز ہو گئی۔ وہاں سے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ کوئی لاک تھا جسے خاص کسی نمبر سے گھمایا جا سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے گھمانے سے دیوار کسی دروازے کی طرح کھل جاتی ہوگی۔ وہ مختلف نمبروں سے وہ لاک کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ امارہ کو اپنے مطلوبہ موضوع کے مطابق 4 کتابیں مل گئیں۔ وہ ایک کے بعد دیگرے ان کتابوں کی فہرست پڑھنے لگی۔ اسے 3 کتابوں سے ایسا کچھ نہیں ملا جو ان کے کام آ سکے۔ ایک آخری کتاب، تسخیر حمزات، اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کتاب کی فہرست پڑھی۔ کافی لمبی فہرست پڑھنے کے بعد ایک ٹاپک اس پر انگلی رک گئی اور وہ ٹاپک تھا حمزات کو برباد کرنے کا عمل۔ اسے صفحہ نمبر پڑھا اور وہ صفحہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے جلدی صفحہ مل گیا، پھر وہ پڑھنے لگی۔ اسامہ نے امارہ کو پکارا، جلدی کرو امارہ۔ اور پھر اس نے عارفین سے پوچھا، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تم اس دیوار کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے تذبذب سی کیفیت میں سر کو ہلایا۔ مجھے اس دیوار میں ایک لاک نظر آیا، مگر نمبر نامعلوم ہونے کی وجہ سے کافی کوشش کے بعد وہ لاک نہیں کھلا۔ یقیناً اس دیوار کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عارفین اسامہ کے ساتھ اس دیوار کی طرف بڑھا تو ساتھ ہی ساحل اونچی آواز میں چلایا، جلدی تم سب باہر آ جاؤ، مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی امارہ نے کتاب اپنے بیگ میں ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ اسامہ اور عارفین بھی سیڑھی کے قریب آ گئے۔ وہ تینوں سیڑھی چڑھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ ساحل نے تہہ خانے کا دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ وہ چاروں اخروٹ کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ آواز بہت عجیب تھی، جیسے کوئی لڑکی سسک کے رو رہی تھی۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، لگتا ہے کوئی لڑکی بہت اذیت میں ہے۔ یہ زرغام کی کوئی چال ہو سکتی ہے، اسامہ نے کہا۔ آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ اس بار وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب نہیں جائیں گے، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے، ساحل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ ہی جائیں گے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ساتھ اس آواز کی سمت کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ سب ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ آواز بائیں جانب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کے قریب آ گئے۔ اسامہ نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ سب کے دل دہل کر رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کمرے کے ایک کونے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑی بے بسی کی حالت میں سسک رہی تھی۔ وہ وینا تھی، اس کی کلائیوں اور پیروں سے خون رس رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو عارفین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کی میں زندگی کی رمق نہ رہی ہو۔ وہ دیوانہ وار اس لڑکی کی طرف دوڑا تو ساحل اور امارہ نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو عارفین؟ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح امارہ کی ماں کی موت کا ڈرامہ انہوں نے ہمارے ساتھ پیش کیا؟ ہم نے طے کیا تھا نا کہ سوچے سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسامہ عارفین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عارفین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ادھر ہی رہیں، مگر پلیز مجھے جانے دیں۔ ساحل نے اس کے بازوں کو زور سے جھٹکا دیا۔ خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے۔ بینا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے عارفین کی طرف دیکھا اور پورے امید انداز میں مسکرائی۔ عارفین تم آ گئے ہو؟ دیکھو فواد نے میرا کیا حال کیا ہے۔ اگر تم اب بھی نہ آتے تو تمہیں میری لاش ملتی۔ عارفین جذبات کی رو میں بہتا ہوا اپنے دماغ کے احکامات سے غافل ہو گیا۔ اس نے امارہ اور ساحل سے خود کو چھڑایا اور بھاگ کر وینا کے پاس چلا گیا۔ عارفین اسے چھونا مت، اسامہ چلایا، مگر وہ کس کی کب سن رہا تھا؟ وہ تو بس اپنے دل کی غلامی کر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے برف پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں وہ لڑکی حوریہ کا روپ دھار گئی، ساتھ ہی وہ زنجیریں بھی غائب ہو گئیں۔ حوریہ کا روپ ہوائی تھا، اسی لیے عارفین کا ہاتھ خالی تھا۔ اسامہ، ساحل اور امارہ بھی عارفین کے قریب آ گئے۔ حوریہ سفید چولہ پہنے اپنے بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سلیٹی مائل چہرے پر جیسے فخر سا آ گیا۔ اس نے استہزائیہ انداز میں ان چاروں کو دیکھا۔ تم کمزور جسموں والے، محبت کے نام پر تم ہر دفعہ پھنس جاتے ہو۔ وہی تم انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس جذبے کو دل سے نکال پھینکو تو تم میں کئی وجدانی قوتیں جاگ جائیں گی۔ اسامہ نے اونچی آواز میں کہا، ہم شیطان نہیں ہیں جو تمہاری طرح زندگی کا قاعدہ الٹا پڑھیں۔ ہم تو اس جذبے کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو اپنے ایک دوست کی موت کا نظارہ دیکھو۔ حوریہ نے یہ کہہ کر اپنے 1 انچ لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے عارفین کی طرف اشارہ کیا۔ عارفین کو دھچکا سا لگا اور اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا بلند کیا تو عارفین اوپر اڑتا ہوا چھت کے قریب پہنچ گیا۔ امارہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت کو وہیں روک لیا اور عارفین ہوا میں معلق چیخنے لگا۔ اسامہ کی آنکھوں کی پتلیاں نیلی ہو گئیں، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے اور اس کی آواز میں تبدیلی ہو گئی۔ اس کے جسم میں چھپی ماورائی طاقت سامنے آ گئی۔ وہ گرجدار آواز میں چلایا، حوریہ، عارفین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حوریہ کے چہرے پر ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ او خیام، تو تم اس کے جسم میں چھپے ہو۔ تمہارا دوست تو اب نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کو چھوڑتی ہوں تو بھی اس نے مرنا ہی ہے۔ اسامہ نے عارفین کی طرف دیکھا جس کی زندگی واقعی موت کے دہانے پر تھی۔ اسامہ کے جسم سے ایک شعاع نکلی جو عارفین کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد عارفین کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ حوریہ کو نظر آ رہا تھا کہ عارفین کو خیام ہی بچا رہا ہے جو اسامہ کے جسم میں اب موجود نہیں ہے۔ حوریہ نے فوراً اسامہ کی طرف ہاتھ سے دھکے کا اشارہ کیا تو اسامہ کا وجود اچھل کر دیوار سے بچا اور پھر حوریہ نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اسامہ کے حلق سے کرب آمیز چیخیں نکلیں۔ امارہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسامہ کے جسم کی ہڈیاں پوری طرح چٹک گئی تھیں مگر عارفین کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ روشنی کی پراسرار شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور خیام کے روپ میں تبدیل ہو گئی۔ ساحل اور عارفین نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ امارہ نے اسامہ کا بیگ اٹھایا۔ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ساحل اور عارفین نے اسامہ کو صحن میں لٹایا۔ امارہ نے برقی سرحد سے اپنے بیگ سے مٹی کے پیڑوں کی پوٹلی نکالی اور اکیلی ہی بھاگتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت پھرتی سے پوٹلی کو آبشار کی طرف اچھال دیا۔ جو ہی پوٹلی پانی میں گری، امارہ نے سکھ کر لمبا سانس کھینچا اور پھر واپس دوڑتی ہوئی اسامہ کے پاس آ گئی۔ اب ہم خطرے سے باہر ہیں، وہ پوٹلی پھینک آئی ہوں۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ تھاما اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، بس یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کے بالوں کو سہلایا۔ فکر نہ کرو، مجھے وہ عمل مل گیا ہے جس سے ہمزاد کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ پتہ چل جائے کہ ان 4 ہمزاد کی قبریں کہاں ہیں۔ جو نیچے دیوار پر لاک ہے، یعنی تہہ خانہ۔ مجھے یقین ہے ان کی قبریں اس دیوار کے پیچھے ہوں گی۔ اسامہ بامشکل بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبریں ریسٹ ہاؤس سے باہر ہوں اور ہم یوں ہی لاک کھولنے کے چکر میں اپنا وقت برباد کر لیں۔ عارفین نے اپنی رائے دی، پہلے تہہ خانے میں ڈھونڈ لیتے ہیں پھر باہر دیکھیں گے۔ شاید یہ ہماری آخری کوشش ہو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ہمزاد ختم ہو جائیں گے اور ہم اگر ناکام ہو گئے تو ہم، امارہ نے افسردگی سے کہا۔ ساحل بھی بہت پریشان اور اداس تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا اور انتہائی شکستہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے بھی اپنوں کی آواز سننا نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں موبائل میں سگنل ہی نہیں ہے۔ وہ سم بھی ڈال کے دیکھیے جو یہاں چلتی ہے، پھر بھی سگنل نہیں ہے۔ ساحل نے جیسے سب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ ان سب کا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ امارہ نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا، پھر وہ ساحل سے مخاطب ہوئی، تم اور عارفین اسامہ کو لے کر نیچے اترو، میں بعد میں آتی ہوں۔ ساحل اور عارفین اسامہ کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے تو امارہ بھی نیچے اتر آئی۔ وہ سب اس پراسرار دیوار کی طرف بڑھے جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسامہ کو زمین پر بٹھا دیا۔ تہہ خانے کے دروازے کے پاس کسی کو رکنا چاہیے تھا۔ ساحل نے امارہ سے کہا۔ امارہ نے قدرے اطمینان سے کہا، تھوڑی دیر تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد عارفین کو بھیج دیں گے، ابھی لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارہ لاک کے چھلے کو گھما گھما کے مختلف نمبر ملا ملا کے لاک کھولنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس سے لاک نہیں کھلا۔ وہ ناکام ہو گئی تو عارفین اور ساحل کوشش کرنے لگے۔ اسامہ بے چینی سے بار بار تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے خیام کا خیال آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے خیام کو یاد کیا اور اس کے ساتھ خیال خوانی کی۔ خیام
ہماری مدد کرو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ساحل اور عارفین بھی نمبر گھما گھما کے لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم اس چکر میں لگے رہیں گے اور موت ہمیں ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ عارفین نے جیسے ہار مان لی۔ نہیں یار، تھوڑی دیر اور کوشش کر لیتے ہیں، ساحل نے کہا۔ اسی دوران لاک کے گرد روشنی کے چھوٹے چھوٹے سے ستارے ٹمٹمانے لگے۔ ساحل کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ لاک خود بخود گھومنے لگا اور لاک کے نمبر خود بخود ملنے لگے اور پھر ٹک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا اور دیوار خود بخود بائیں طرف کو تھوڑی سی سرک گئی۔ اتنا راستہ کھل گیا کہ ایک شخص بآسانی گزر سکتا تھا۔ وہی روشنی کے ٹمٹماتے ستارے اسامہ کو اپنے جسم میں چمکتے محسوس ہوئے۔ پھر خیام کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں تمہارے جسم میں موجود نہیں ہوں مگر تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، تمہارا 5واں ساتھی بن کر۔ امارا کی خوشی سے بھرپور آواز اسامہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسامہ، ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کی طرف بڑھے اور اسے سہارا دیکھ کر اٹھایا۔ تم لوگ مجھے یہیں پڑا رہنے دو، میری وجہ سے اپنا وقت برباد مت کرو، اسامہ نے مایوسی سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امارا نے ساحل اور عارفین کو اسامہ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں اندر آ جاؤ، میں اسامہ کو لاتی ہوں۔ امارا کا اظہار وفا جیسے اسامہ کی طاقت بن گیا۔ وہ امارا کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا دیوار سے اندر داخل ہو گیا۔ اسامہ اور امارا اس پراسرار جگہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا جو حیران و ساکت و جامن کھڑے تھے۔ یہ 5 قبروں کا چھوٹا سا قبرستان تھا۔ کچی مٹی کی 4 قبریں ایک ہی ترتیب میں تھیں اور ایک قبر ان سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ قبروں پر لکڑی کے کتبے لگے تھے جن پہ ان کے نام لکھے تھے: فواد، خیام، حوریہ اور وشا، اور ایک طرف الگ قبر تھی جس کے کتبے پر زرغام کا نام کندہ تھا۔ یہ نام پڑھ کر ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ کر رکھ دی ہو۔ امارا بے خود ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسامہ نے امارا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو سنبھالو امارا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے، امارا رندی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے تو انسانیت کی تذلیل پر رونا آ رہا ہے۔ زرغام کو اتنا بھی رحم نہ آیا کہ ان کے والدین کو ان کی میتیں ہی دے دیتا، ان کی میتوں پر رو کر انہیں صبر آ جاتا۔ امارا، تم قدرت کا انصاف نہیں دیکھ رہی؟ ان کی قبروں کے ساتھ زرغام کی قبر بھی ہے۔ اس سے لوگوں کو سے جینے کا حق چھینا تو رب نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ اسامہ نے امارا کو سمجھا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ امارا نے کتاب کا وہ خاص صفحہ نکالا جس میں وہ عمل تھا۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوئی۔ تم نے بتایا تھا نا کہ زرغام نے فواد، حوریہ، وشا اور خیام کی میتوں پر خاص عمل کر کے ان کے ہمزاد تخیر کیے تھے، تو اس کتاب کے مطابق شیطان ہمزاد کو برباد کرنے کا عمل بھی ان لوگوں کی میتوں پر کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان 4 میتوں پر چراغ جلانے ہوں گے۔ 2 میتوں کے قریب کھڑے ہو کے اسامہ یہ عمل پڑھے گا اور 2 میتوں کے قریب کھڑے ہو کے میں عمل پڑھوں گی، اور ساحل اور عارفین ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں گے۔ پھر امارا نے اسامہ کو سارا عمل یاد کرایا۔ یہ کچھ قرآنی آیات تھیں جو بھٹکی ہوئی روحوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے تھیں اور اس شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے جسے عامل کالے جادو کے ذریعے تسخیر کرتے ہیں۔ بے شک کالے جادو کا توڑ قرآنی آیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسامہ کی ٹانگوں میں تکلیف زیادہ تھی، اس لیے وہ ایک سٹک کی مدد سے کھڑا تھا۔ ساحل اور عارفین دور کھڑے تھے۔ تہخانے کا یہ حصہ کسی غار جیسا تھا۔ تہخانے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے روشنی نے یہ حصہ بھی روشن کر دیا تھا، ورنہ یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس سے باہر کی روشنی اندر آ سکے۔ اس حصے کی زمین بالکل کچی تھی۔ یہاں 5 قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پورا ماحول سراسیمگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کے من میں عجیب اوہام کھٹک رہے تھے۔ قبرستان کا خوفناک سناٹا جیسے اموات کی روداد سنا رہا تھا۔ ساحل اور عارفین کو ہر چیز طلسماتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی نظر قبروں پر پڑتی تو انہیں یوں لگتا جیسے قبریں بل کھا رہی ہیں، مگر وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے آیات پڑھنے لگتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے ساحل کو تہخانے کے دروازے کا خیال آیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، ساحل نے عارفین سے کہا اور پھر تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھی چڑھنے لگا تو اسے ایک دم خیال آیا کہ اس دروازے کو اکھاڑ پھینکے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھی چڑھنے کے بجائے تہخانے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے کلہاڑی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے وہ کلہاڑی اٹھائی اور سیڑھی چڑھتا ہوا تہخانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تہخانے سے باہر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آ گیا۔ اس نے کلہاڑی سے تہخانے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور واپس نیچے تہخانے میں آ گیا۔ وہ عارفین کے پاس آیا تو عارفین نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں نے تہخانے کے دروازے کی ٹینشن ہی ختم کر دی ہے، دروازہ ہی توڑ دیا ہے، ساحل نے بتایا۔
یہ تو تم نے اچھا کیا، عارفین نے کہا۔ عمارہ اور اسامہ نے کچھ آیات پڑھنے کے بعد 4 دیے زمین پر رکھے اور ان سب دیوں میں زیتون کا تیل ڈالا اور ان سب دیوں کو 4 قبروں کے اوپر رکھا۔ عمارہ نے ان 4 قبروں کو روشن کیا اور پھر اسامہ سے مخاطب ہوئی، اب ہم نے عمل نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آیات رکے بغیر مسلسل پڑھنی ہے، درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا ہے، ورنہ نہ صرف یہ عمل ناکام ہوگا بلکہ بے اثر ہو جائے گا، ہم اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں کی نظر عمل کے دوران دیے پر مرکوز تھی۔ ساحل اور عارفین اسامہ اور عمارہ پر بھی نظر رکھ رہے تھے اور ارد گرد کے ماحول پر بھی۔ اسامہ یکسوئی کے ساتھ عمل پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور قبر کی مٹی دھول اڑاتی خود بخود پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ قبر کا تختہ دکھائی دینے لگا۔ اسامہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے عمارہ کی بات یاد تھی۔ وہ عمل مسلسل پڑھتا رہا مگر اس کے پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ رہے تھے، تھر تھراہٹ کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر کا تختہ کسی دھماکے کی طرف ہٹا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ فواد کی قبر تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو مردے کی حالت ہوتی ہے وہ اسامہ کے سامنے تھی۔ کیڑوں نے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا تھا اور وہاں اب اس کا صرف ڈھانچہ ہی تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے بڑے بڑے سوراخوں میں ابھی بھی کیڑوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اسامہ کو اکائی بھی آ رہی تھی اور دہشت سے پورے وجود پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی، خاص طور پر تھوڑی کانپنے سے اس کے دانت بجنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے عمل پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے عمارہ کی طرف دیکھا جو انتہائی محو ہو کے عمل پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ اس نے دوبارہ قبر کی طرف اپنی نظریں مرکوز کی۔ وہ ایک فوجی تھا، اس لیے خوف اس کے ارادوں کو کمزور نہ کر سکا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ قبر جس طرح کھلی تھی اسی طرح خود بخود بند بھی ہو گئی۔ اسامہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ صرف اسے ہی دکھائی دے رہا تھا، شاید یہ سب کچھ حمزات ان کا عمل ناکام بنانے کے لیے کر رہے تھے۔ اس عمل کے دوران وہ دونوں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن اسامہ جان چکا تھا کہ حمزات ان تک پہنچ چکے ہیں۔ ساحل نے ایک نظر اسامہ اور عمارہ کی طرف دیکھا اور پھر عارفین سے مخاطب ہوا، دعا کرو کہ اسامہ اور عمارہ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ دونوں اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ان حمزات سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ مٹی کی گولیاں پوری طرح گھلی نہ ہوں، کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ عارفین نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ حوریہ کی دل فریب مسحور کن آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی سحر انگیز آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ اس کی آواز کے طلسم نے ان کے دلوں میں ہلچل سی مچا دی۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز کی سمت چلنے لگے۔ اسامہ اور عمارہ کو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اسامہ اور عمارہ نے انہیں اس طرح بدحواس تہہ خانے کی دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے، مگر وہ نہ تو ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں جانے سے روک سکتے تھے۔ انہوں نے انہیں اللہ کے سہارے چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر اپنا دھیان عمل کی طرف مرکوز کرنے لگے کہ اگر عمل کامیابی سے پورا ہو گیا تو ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ساحل اور عارفین تو موت کی صدا کی طرف ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس خوبصورت آواز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل پڑے۔ آواز کی مقناطیسیت انہیں اپنی طرف کھینچتی ہوئی ایک خوبصورت باغ میں لے آئی۔ ایک گھنے درخت کے قریب حوریہ خوبصورت لباس میں ستار تھامے بیٹھی تھی۔ حسن و زیبائش سے وہ کسی پری جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی تھی، اس کا فیروزی جالی کا فراک دائرے کی شکل میں گھاس پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی خمدار لمبی انگلیوں سے ستار کی تاروں کو چھیڑتی اور اپنی مسحور کن آواز کے جادوئی سر ہوا میں بکھیر دیتی۔ پہلے وہ وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گا رہی تھی، مگر اب وہ بغیر رکے مسلسل گا رہی تھی۔ اب عارفین اور ساحل کو اس کی آواز چبھنے لگی تھی اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں، مگر ان پر کچھ ایسا سحر طاری تھا کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ساحل اور عارفین کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، کانوں کے پردے چڑھنے لگے، دل ڈوبنے لگا۔ وہ دونوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخنے لگے، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ حوریہ اٹھ کے اپنے گانے کے ساتھ ساتھ جھومنے لگی۔ ساحل اور عارفین زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ہاتھ ان کے کانوں پر ہی تھے، ان کے دماغ کی رگیں باہر کی طرف ابھر گئی تھیں۔ وہ درد سے چلا رہے تھے۔ حوریہ گھومتے گھومتے اپنے خوبصورت روپ سے اپنے اصل روپ میں آ گئی، وہی مردوں جیسی سفیدی مائل سرد جلد، مردہ آنکھیں، پپڑی جمے سیاہ ہونٹ، کفن جیسے سفید چولے میں وہ بدمست جھونکے کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ دشمن کے شکار کے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس دوران روشنی کی ایک شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور پھر قیام کا روپ دھار گئی۔
خیام کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا جو تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ خیام کو دیکھ کر حوریہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ خیام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اب شکار کا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ خیام کے سامنے اس کے دوسروں کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور ان کے کانوں اور ناک سے لہو بہے گا۔ وہ اپنے خاص انداز میں گاتی ہوئی ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ خیام بھی ہوا میں اڑتا ہوا ایک پہاڑ کے قریب کسی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ وہ اسی باغ میں ہی کھڑا تھا جہاں ساحل اور عارفین زمین پر گرے پڑے تھے۔ حوریہ بھی مسکراتی ہوئی خیام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ جس جگہ خیام اور حوریہ کھڑے تھے سورج ان کے بالکل سامنے تھا۔ حوریہ کو اپنی شیطانی قوتوں پر بھروسہ تھا۔ وہ ساحل اور عارفین کے ساتھ خیام کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خیام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا آئینہ حوریہ کے سامنے کیا تو حوریہ کا عکس اس آئینے پر روشنی کے ایک ڈاٹ کی صورت میں نمودار ہوا۔ خیام ایک روحانی جسم تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ آئینے کو چھو نہیں رہے تھے۔ آئینہ اس کے ہاتھوں میں گویا معلق تھا، مگر اس کی روحانی قوتوں کے باعث وہ آئینہ خیام کی گرفت میں ہی تھا۔ خیام نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ترچھا کیا تو آئینہ اس طرح ترچھا ہو گیا کہ روشنی کے اس ڈاٹ سے سورج کی شعاعیں ٹکرائیں۔ آئینے سے تیز روشنی نکل کر حوریہ سے ٹکرائی۔ حوریہ کا گیت چیخوں میں بدل گیا اور وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ آئینہ بھی کرچی کرچی ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ خیام نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا۔ وہ اب سکون میں آ چکے تھے مگر نڈھال لیٹے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہمت کر کے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ حوریہ تو غائب ہو گئی تھی مگر خیام کو خطرے کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلے تھے، جیسے کوئی چیز تیزی سے ان میں سے گزری ہے۔ فضا میں عجیب طرح گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ پھر اچانک خیام کو 3 ہیولے دکھائی دیے جو زرغام، فواد اور وشا کا روپ دھار گئے۔ وہ تینوں جیسے چلتے پھرتے مردے تھے مگر ان کے جسم ہوائی تھے۔ تینوں انتہائی طیش میں تھے۔ غصہ اور انتقام الاؤ بن کر ان کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا۔ زرغام نے دہکتی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم حوریہ کو تھوڑی دیر کے لیے غائب تو کر سکتے ہو مگر اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ روح کی موت کبھی نہیں ہوتی۔ مگر جن مادی وجود والے انسانوں کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو، میرے تابع ہو جاؤ۔ میں نہ صرف ان چاروں کی جان بخش دوں گا بلکہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دوں گا۔ خیام نے ہنستے ہوئے زرغام کی بات کا جواب دیا۔ جن لوگوں کو تم بچانے کی بات کر رہے ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، روح کی موت نہیں ہو سکتی مگر شیطان ہمذات کو تباہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو بہکاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر تمہارے جیسے خناس کے قابو میں آ جائے تو بھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پروردگار اگر چاہے تو ایک ساتھ میں ہی شیطان کو ختم کر سکتا ہے مگر وہ شیطان کو ہمارے ایمان پر رکھنے کے لیے زندہ رکھتا ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ فواد نے کہکا لگایا۔ اسامہ اور عمارہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھ رہے تھے، تم سب ان سے برباد ہونے والے ہو کیونکہ ان کا عمل پورا ہونے والا ہے اور اس عمل کے دوران تم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ خیام کی اس بات پر زرغام پھر ہنسا۔ ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے مگر انہیں ڈرا کر اس عمل سے روک سکتے ہیں۔ ان کا حال دیکھو، ان کے پورے جسم پر سانپ رینگ رہے ہیں، اس جال میں ان کی موت یقینی ہے۔ دہشت کے مارے ان کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی ان کا عمل ٹوٹا یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ ساحل اور عارفین یہ سنتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے نڈھال جسم کو گھسیٹتے ہوئے لمبے لمبے قدم رکھ رہے تھے۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ عمارہ اور اسامہ کے جسموں پر سینکڑوں سانپ اس طرح رینگ رہے تھے کہ ان کے جسموں کے حصے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل اور عارفین دیوانہ وار ان کی طرف لپکے کہ سانپوں کو ان کے جسموں سے نوچ نوچ کر پھینک دیں، چاہے ان کی جان ہی چلی جائے۔ ابھی وہ عمارہ اور اسامہ کے قریب بھی نہ گئے تھے کہ خیام کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ان سانپوں کو چھونا مت ورنہ اسامہ اور عمارہ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ اسامہ اور عمارہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کامیابی سے عمل پڑھ رہے ہیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں رک گئے۔ انہوں نے خیام کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا مگر چند سیکنڈ میں ہی ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک پل ضائع کیے بغیر خیام بھی غائب ہو گیا۔ ساحل اور عارفین باہر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں زرغام، حوریہ، وشا اور فواد کھڑے تھے۔ خیام بھی وہاں ظاہر ہو گیا۔ زرغام نے غصے سے بھری نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر زرغام نے ساحل اور عارفین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف جھٹکا۔ عارفین اور ساحل روئی کے پتلوں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئے۔ پھر زرغام نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کو دھکیلا۔ خیام ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی طرف اڑا تو وشا نے تیزی سے کچھ پڑھا جس سے ہوا میں
خیام کے سامنے 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ آ گیا۔ وشا نے اس کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کیا جس نے حوریہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیام کا عکس ایک ڈاٹ کی شکل میں آئینے پر ابھرا۔ وشا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آئینے کو اس طرح ترچھا کیا کہ سورج کی شعاع اس ڈاٹ سے ملی، جس کے ساتھ خیام کی چیخیں فضا میں گونجی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس عمل سے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو ظاہر کرنے میں صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ ساحل اور عارفین مشرق کی سمت اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی ہوائی طاقت انہیں اڑا رہی ہو۔ وہ دونوں اس آبشار کے قریب تھے جو نیچے چھوٹے چھوٹے چشمے بناتی ہوئی نہر میں گر رہی تھی۔ زرگام نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو وہ دونوں برفیلے پانی کی اس نہر میں جا گرے۔ انہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ برفیلے پانی نے ان کی رگوں میں بہتا لہو جیسے منجمد کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے بار بار اوپر آتے، بچاؤ بچاؤ، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی موت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جلد سرد اور سفید ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی چیخیں بھی دبنے لگی تھیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید خیام انہیں بچانے کے لیے آئے، مگر زندگی کی دوڑ کے ساتھ ساتھ امید بھی چھوٹتی جا رہی تھی۔ عارفین کی سانسیں ڈوب رہی تھی۔ ساحل کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ عارفین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے دانت بچ رہے تھے، جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ساحل بامشکل چلایا، اسامہ، امارہ، مگر بے سود، کیونکہ ان کی آواز تہ خانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسامہ اور امارہ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر لپٹے سانپ بھی غائب ہو گئے۔ چاروں قبروں پر جلے ہوئے چراغ بجھ گئے۔ اسامہ اور امارہ نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امارہ خوشی سے چلائی، اسامہ، ہمارا عمل کامیاب ہو گیا ہے، شیطان ہمزاد ختم ہو گئے ہیں۔ بغیر ہوا کے چراغوں کا بجھنا اسی بات کی علامت ہے۔ ادھر عارفین کے ساتھ ساتھ اب ساحل کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ اب وہ خود کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں برفیلے پانی سے بے جان ہو رہی تھیں۔ اچانک درخت کا موٹا تنا ساحل کو خود کے قریب گرتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی کی امید نے ان کی بے جان جسموں میں جان بھر دی۔ ساحل نے ہاتھ بڑھا کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس تنے کی مدد سے جھیل سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے سوچ زمین پر گر پڑے اور کانپنے لگے۔ تنے کا اس طرح ہم پر جھک جانا بالکل جادوئی عمل تھا، مگر یہ کس نے کیا؟ ابھی یہ ساحل سوچ ہی رہا تھا کہ اسی درخت کے قریب ایک روشنی سی دکھائی دی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی اور پھر وشا کا روپ دھار گئی۔ پہلے تو ساحل اور عارفین خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے جسموں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، مگر اس بار وشا کا روپ بہت مختلف تھا۔ وہ سفید لباس میں تھی، اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی خوبصورتی تھی جو زندگی سے بھرپور وشا میں تھی۔ ساحل کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے اس کی اپنی وشا اس کے سامنے ہو، مگر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ وہ ایک بار پھر ہمزاد کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ وشا کا ہوائی نورانی جسم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں احساس وفا سے جھلملا رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحل اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہ جانے دل کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فریب ہے تو اس فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ وشا نے دھیرے سے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، تم سب نے مل کر موت کو شکست دے دی ہے۔ ساحل کے دل نے کہا کہ زندگی کی نوید سنانے والی وشا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وشا، تم میری وشا ہو۔ وشا مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے گلا تھا۔ بس تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اگر کوئی آپ کی زندگی میں سچی محبت لے کر آئے تو اس سے کبھی نہ ٹھکراؤ۔ محبت پر پیسہ اور آسائشوں کو ترجیح مت دو۔ اگر آپ کسی کو محبت کے بدلے میں محبت دیں گے تو رب آپ کو نعمتوں سے سرشار کر دے گا۔ کوئی اپنے رب سے امید تو باندھ کے دیکھے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہو گئے ساحل سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وشا رکو، میری بات تو سنو۔ ساحل ہوا میں ہاتھ اکڑائے سے پکارتا رہا۔ وشا پیچھے ہٹتی ہوئی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل اور عارفین کو 5 روشنی کی شعائیں آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ او میرے خدا، ان کی تو حالت تو بہت خراب ہے، امارہ نے ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جن کے جسموں پر کپ کپی طاری تھی۔ گیلے کپڑوں کے باعث ان کا جسم مزید ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ انہیں کسی طرح ریسٹ ہاؤس تک لے جانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بامشکل چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگ میں تکلیف تھی۔ تم اکیلی انہیں کس طرح لے جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آگ جلا دیتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارہ بس تھوڑا سا سہارا دے دے، ہم خود چل کر جا سکتے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر ساحل کو کھڑا کیا اور پھر ساحل امارہ کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک چلا گیا۔ اسے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کے
امارہ نے ایک گرم کمبل اسے اڑا دیا اور پھر عارفین کو لانے کے لیے دوبارہ دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر بھاگی۔ اسامہ عارفین کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امارہ وہاں تک پہنچ گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ کر آئی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے عارفین کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر عارفین بھی ساحل کی طرح امارہ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اسامہ بھی لنگڑا کر چلتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس تک آ گیا۔ امارہ نے ان دونوں کو ہال نما بڑے کمرے میں آتش دان کے قریب بٹھا دیا۔ اسامہ نے جلدی سے آتش دان میں آگ لگا دی۔ ریسٹ ہاؤس اب اپنی پرانی حالت میں تھا، کھنڈر نما، دھول و مٹی سہتا ہوا۔ آگ ٹھیک طرح سے لگ تو گئی۔ اسامہ نے امارہ سے کہا، جلدی سے ان کے گرم کپڑے لا دو۔ امارہ نے بیگ سے ان دونوں کے گرم کپڑے اور جرسیاں نکالی۔ اس نے 2 پینٹ شرٹس اور 2 جرسیاں اسامہ کو دیں اور خود کمرے سے باہر صحن میں چلی گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو کپڑے دیے، ادھر آگ کے قریب اپنے کپڑے بدل لو۔ ان دونوں نے اپنے کپڑے بدل لیے۔ اسامہ نے ان کے گیلے کپڑوں کو کرسیوں پر پھیلا دیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ان دونوں کو کافی سکون ملا۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ امارہ، اسامہ نے امارہ کو آواز دی۔ امارہ اندر آئی تو اسامہ نے اس سے تولیہ مانگا۔ امارہ نے اسامہ کو تولیہ پکڑایا۔ اسامہ نے تولیہ لیا اور ساحل اور عارفین کے بال خشک کرنے لگا۔ امارہ بھی ان دونوں کے قریب بیٹھ گئی۔ اب کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ امارہ نے ساحل اور عارفین سے پوچھا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت کی بات ہے تم دونوں جھیل سے باہر کیسے نکلے؟ تمہیں تو تیراکی نہیں آتی۔ امارہ نے ساحل سے پوچھا تو ساحل کی جگہ اسامہ بولا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، اس وقت ان سے کچھ مت پوچھنا۔ کسی طرح ان دونوں کے لیے چائے بن جائے تو ان دونوں کو کافی سکون ملے گا۔ میرے پاس چائے کا سارا سامان ہے مگر پکاؤں گی کیسے؟ امارہ نے کہا۔ ساس پین تو ہے نا؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہاں، امارہ نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ صحن میں کچھ اینٹیں رکھو، میں یہاں سے لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ اسامہ کی بات سنتے ہی امارہ صحن میں چلی گئی۔ اس نے اینٹوں کا چولہا بنایا اور ساس پین میں دودھ اور پانی ملا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں اسامہ لکڑیاں لے آیا اور لکڑیوں میں آگ بھڑکا دی۔ امارہ نے چائے بنائی اور ٹرے میں کپ رکھ کر ساحل اور عارفین کے پاس چلی گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساحل اور عارفین کے پاس آ گیا۔ اسامہ نے ان دونوں کو چائے دی اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امارہ بھی اپنا کپ لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ساحل، تم اور عارفین بہت بہادر ہو، تمہاری ہمت کی وجہ سے ہم اپنا عمل مکمل کر پائے۔ ہم نے ان شیطان ہمزاد کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے، امارہ نے کہا۔ مگر ساحل کی آنکھیں آنسوں سے جھلملا رہی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم قیام، فواد، وشا اور حوریہ کی قبریں بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ اسامہ نے ساحل کو اپنے بازوں میں لے لیا۔ ساحل اس کے کندھے سے سر لگا کے رونے لگا۔ ساحل کو اس طرح دیکھ کر سب اداس ہو گئے۔ اگر ان دونوں کی حالت ٹھیک ہوتی تو ہم ابھی سفر پر روانہ ہو جاتے، مگر ان دونوں کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، امارہ نے کہا۔ یہ دونوں پہلے سے بہتر ہیں اور ویسے بھی گاڑی میں سردی نہیں لگتی۔ 1-2 گھنٹے پہلے آرام کر لیتے ہیں، پھر گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تم تیاری مکمل کر لو، اسامہ نے کہا۔ تھوڑی بہت چیزیں پیک کرنی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ مجھے تو تم تینوں کی فکر ہے، تم تینوں فٹ نہیں ہو، امارہ نے بڑی سی شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم ہماری فکر نہ کرو، اسامہ نے امارہ کو ایک بار پھر تسلی دی۔ اسامہ نے آتش دان کے سامنے ایک گدا بچھا دیا اور ایک کمبل کو موڑ کر اس کا تکیہ سا بنا دیا اور پھر ساحل سے کہا، تم اور عارفین لیٹ جاؤ، ہم ٹھیک بیٹھے ہیں۔ ساحل نے جواب دیا، ہم نے سفر کرنا ہے، تم دونوں آرام کر لو، اسامہ نے پھر زور دیا۔ ساحل اور عارفین گدے پر لیٹ گئے۔ اسامہ نے ان پر کمبل ڈال دیا اور پھر وہ امارہ کے قریب آیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ایک ضروری کام ہے۔ اب ایسا کون سا کام ہے؟ امارہ نے حیرت سے پوچھا۔ باہر صحن میں آؤ، میں سمجھاتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارہ اس کے ساتھ باہر صحن میں چلی گئی۔ اب بتاؤ کون سا کام ہے؟ امارہ نے پوچھا۔ ہم نے شیطانوں کو تو ختم کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلاظت کو بھی جلا دیں جنہیں زرغام کالے جادو میں استعمال کرتا تھا، اسامہ نے تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں وہ سب ناپاک چیزیں جلا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور اس شیطانی علم کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ کہہ کر امارہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی جو ٹوٹ کر ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اسامہ بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اور امارہ نے ساری غلاظت اکٹھی کر کے ایک بوری میں ڈالی۔ امارہ نے کالے جادو کی کتابیں بھی اس بوری میں ڈال دیں۔ اسامہ خود مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے امارہ اس بوری کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسامہ بھی تہہ خانے میں ہی تھا تو امارہ صحن میں بوری رکھ کر واپس بھی آ گئی۔ اسامہ اور امارہ نے وشا، حوریہ، فواد اور قیام کی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر واپس اوپر صحن میں آ گئے۔ اسامہ نے غلاظت سے بھری اس بوری کو آگ لگا دی۔
امارا پیکنگ کرنے لگی۔ جب روانگی کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اسامہ نے ساحل اور عارفین کو جگایا۔ وہ دونوں بھی تیار ہو گئے۔ جب سامان اٹھا کر سب ریسٹ ہاؤس سے باہر جانے لگے تو ساحل نے امارا سے کہا، ایک بار وشا کی قبر دیکھ لوں؟ امارا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسامہ سے کہا، تم دونوں ادھر ہی ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساحل اور عارفین اب خود سے چل سکتے تھے، اب انہیں سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساحل اور امارا تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر اس چھوٹے سے قبرستان میں گئے۔ ساحل وشا کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو وشا۔ امارا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وشا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی مغفرت کی دعا کرو، اس طرح آنسو بہانے سے روحوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ساحل نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وشا کے ساتھ ساتھ حوریہ، فواد اور خیام کے لیے بھی دعا مانگی۔ وہ دونوں اوپر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آئے اور پھر سارے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ گاڑی تک پہنچنے کا مسئلہ بھی ان کے لیے کافی کٹھن تھا۔ انہیں پہاڑوں کے دشوار گزار غاروں سے گزر کر گاڑی تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے ہمت کی اور اس دشوار گزار راستے سے گزر کر گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسامہ تو وہیں زمین پر سر بسجود ہو گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور اب صحیح سلامت گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ساحل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور امارا اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ شام کے 5 بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہی ان کے موبائلز کی سروس بحال ہو گئی۔ اسامہ، ساحل اور عارفین نے اپنے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی کامیابی اور خیریت کی اطلاع دی۔ گھر والوں سے بات کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جذبات سے بھرپور زندگی ہاتھوں میں خوشیوں کے گلاب اٹھائے ان کی منتظر ہے۔ ان کی گاڑی پہاڑوں پر بل کھاتے سام جیسی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بادل جیسے بار بار گاڑی کے آگے آ کر چھیڑخانی کر جاتے۔ امارا نے اپنی والدہ رابعہ کا نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ امارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ وہ کب اپنی ماں کی آواز سنتی ہے۔ رابعہ واش روم میں تھی اس لیے اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ امارا نے دوبارہ کوشش کی مگر بات نہ ہو سکی۔ پھر اس نے ظفر کا نمبر ملایا۔ ہیلو امارا، کہاں ہو تم لوگ؟ خیریت سے تو ہو؟ ہم تو تم سب کے موبائلز فون کرتے رہے ہیں مگر رابطہ ہی نہیں ہوا اور نہ تم میں سے کسی نے فون کیا۔ انکل، ہم سب خیریت سے ہیں، ہمارے موبائلز پر سگنل ہی نہیں تھے، ہم تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے مگر تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، ظفر نے کہا۔ میں جو خوشی کی خبر سنانے والی ہوں اس سے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، امارا نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر سناؤ امارا، ظفر نے بے چینی سے کہا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب صحیح سلامت گھر لوٹ رہے ہیں۔ امارا اتنی خوش تھی کہ اس کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر کی طرف خاموشی چھا گئی۔ خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ گلگیر لہجے میں بولا، اپنوں کی جدائی کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ یہ خبر سن کر میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ انکل، آپ خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیں، امارا نے کہا۔ امارا، میں سب کو بتا دوں گا، تم سب نے میرے گھر آنا ہے۔ میں خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو، ساحل اور عارفین کے گھر والوں کو اپنے گھر ہی بلا لوں گا۔ اسامہ کی والدہ تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گجرات رہتی ہیں، ان کے لیے آنا مشکل ہوگا اسی لیے انہیں نہیں کہوں گا۔ تم لوگ آ جاؤ تو ہم خود کسی دن شکریہ ادا کرنے ان کے گھر جائیں گے۔ ہماری اس کامیابی کا کریڈٹ تو اسامہ کو ہی جاتا ہے۔ تم سب خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ظفر نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ ہمارا ہیرو ہے، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ یہ 2 اناڑی فوجی ساحل اور عارفین اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے ہیں۔ یہ کہہ کر امارا ہنسنے لگی۔ اللہ تم لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، میں پہلے رابعہ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ امارا، اسامہ، ساحل اور عارفین ظفر کے گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو عارفین اور وینا کی شادی طے کر دی گئی۔ عارفین اور وینا کی شادی کی تقریب میں سب شامل ہوئے اور سبھی بہت خوش تھے۔ ساحل بھی اب کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ اسی تقریب میں اسامہ اور امارا بھی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک خناس کی پراسرار داستان۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔